अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इस वक्त पाकिस्तान में एक नए दिन का भरपूर आगाज हो चुका है। यूरोप में सुबह हो रही है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में यानी न्यूयॉर्क और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ आधी रात के आगे का वक्त है, और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में आधी रात होने वाली है। इसी तरह दुनिया के जो डिफरेंट टाइम जोन्स हैं जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरास पाए जाते हैं वहाँ इस वक्त मुख्तलिफ एक कैफियत है। पाकिस्तान में हो सकता है कि आज का दिन चूंकि छुट्टी का दिन है निस्बतन ठंडा हो, उसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट ना हो। लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आने वाले दिन तूफान खेज या हेजान अंगेज नहीं होंगे। हो सकता है कि आज की निस्बतन खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है। उसकी वजह ये कि गुज़िश्ता 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं, 48 घंटे की डेवलपमेंट्स तो थी ही कैटाक्लिस्मिक। जहां हमने देखा कि 48 घंटे से कुछ पहले 3 नवंबर की शाम में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान पे एक बहुत ही भरपूर कातलाना हमला हुआ, कोऑर्डिनेटेड गन अटैक हुआ, और जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए, बल्कि यूं कहिए कि मरते मरते बचे। एक आदमी उसमें शहीद हुआ। उसमें 14 के करीब लोगों को गोलियां लगी, 7 या 8 जो हैं वो खासे ठीक ठाक जख्मी हुए। और खुद इमरान खान की जो दोनों टांगों पे गोलियां लगी उसके टुकड़े लगे, लेकिन उनकी जो राइट लेग है उसमें उनकी जो मेजर बोन है टिपिया, वो फ्रैक्चर भी हुई है, और उससे रिकवर होते हुए उन्हें खासे दिन या हफ्ते लग सकते हैं। ये डेवलपमेंट तो हो गई, इसे तो एब्जॉर्ब कर ही लिया आप सबने। इस पे बहुत बहस भी हो चुकी है। इसके हवाले से अभी तक एफआईआर जो है 48 घंटे गुजरने के बावजूद, यानी कि जो अपेरेंटली एक मुलजिम कम अज कम था जो सेल्फ कन्फेस था, उसकी जो कन्फेशन है वो तो 2 दफा पूरे सोशल मीडिया पे चल चुकी है। पहली कन्फेशन स्टेट ब्रॉडकास्टर पे भी चल चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब जो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे 3 नामों के साथ, हालांकि एफआईआर महज एक एलिगेशन होती है, एक कंप्लेंट होती है, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। लेकिन ऐसा असर रसूख और दबाव है पंजाब पुलिस के ऊपर कि वो एफआईआर जो है वो इमरान खान की दर्ज नहीं हो पाई। ये हालांकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी की और पीएमएलक्यू की हुकूमत है, उनके अपने ही नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की पुलिस उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं कर रही, और ये बजाते खुद से जो सूरत हाल की कॉम्प्लेक्सिटी या पेचीदगी है उसका अंदाजा हो सकता है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे की बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, कुछ माइनर डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी मेजर डेवलपमेंट से नथी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें मैं बहुत इस तज्जिए के लिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ। इससे पहले कि इन 3 डेवलपमेंट्स का मैं जिक्र करूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एज अ डिस्क्लोजर कह लें, डिस्क्लेमर कह लें, कि मैं जब भी ये वीलॉग्स करता हूँ तो मैं कोई खुफिया राज लेके नहीं आता, ना मेरे पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दुनिया को ना पता हो। मेरा 99.99% जो एनालिसिस और तज्जिया है वो उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है जो आप सब तक भी पहुंच रही होती है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया से, ट्विटर से, या व्हाट्सएप के जरिए। वो बहुत ज्यादा जिस चीज का चर्चा हो रहा होता है, तो मैं उसी की डॉट कनेक्टिंग करता हूँ, उसकी पॉलिटिकल या मॉरल इंपॉर्टेंस जो होती है उसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही मेरी कोशिश ये भी होती है कि सिर्फ सेंसेशनलिज्म ना हो, बल्कि हम कोई वे फॉरवर्ड मकसदियत या एक हल ढूंढने की भी कोशिश करें कि ये चैलेंज है, ये क्राइसिस है, अब इसका हल क्या हो सकता है, क्या इसका हल निकल सकता है। फॉर इंस्टेंस आज से 7 माह पहले मार्च के पहले हफ्तों में मैंने सीरीज ऑफ वीलॉग्स करने शुरू किए, तो मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सियासी तब्दीली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होगा, और उनके और आवाम के दरमियान में एक बहुत बड़ी खलीज जो है वो हायल हो जाएगी। क्योंकि इसका अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से था, शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के डिसीजन मेकर्स को इसका अंदाज़ा नहीं था, कि उनकी तमाम तर जो मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उन पॉलिटिकल सर्कल्स में से आ रही है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ और उसके यंग ब्रिगेड से है या अर्बन सेक्शंस में से है। और जो बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, वो तो दर हकीकत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं 7 माह के बाद कि मेरी बात, मेरा खदशा, मेरा शक और मेरा जो एक मुझे खौफ जो था वो 100% सही साबित हो गया, और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका जो मेन मलबा है, जो नुकसान है,
اس پوری پولیٹیکل چینج کا، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑا، ایز اے کانسیپٹ پاکستان کی آرمی کو اٹھانا پڑا. شاید کوئی اشخاص ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جو ذاتی طور پر اپنے آپ کو نقصان دہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا. جب میں نے اس وقت کے ویلاگس کیے تھے تو میرا مقصد کہنے کا تھا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ تھا کہ اگر اس چیز کو سمجھا جائے گا تو شاید یہ نقصان نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جس چیز کو آپ ڈسکلوز کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملے کا خدشہ ہے، میں نے لوگوں کے نام دے دیے ہیں، تو وہ در حقیقت یہ وارن کر رہے تھے کہ آپ مجھ پہ قاتلانہ حملہ نہ کریں. لیکن اس کے باوجود جو پلانرز ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں، یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ انہوں نے پھر بھی وہ چیز کی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جہاں میں نے 7 مہینے پہلے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوئے. اب مجھے یہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن جس ڈائریکشن میں جاری ہے، جس طرح سے لوگوں نے سین گڑائے ہوئے ہیں 3-4 بڑے پاور سینٹرز نے، جس میں سب سے بڑا پاور سینٹر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرا پاور سینٹر اس وقت کی حکومت ہے، شہباز اور زرداری رجیم ہے، شریف زرداری رجیم ہے، اور تیسرا پاور سینٹر عمران خان کی جماعت تحریک انصاف ہے. تو جس طرح سے انہوں نے سین لڑائے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے درمیان کوئی نیگوشیٹڈ حل نہیں نکل پا رہا، کوئی وے فارورڈ نہیں نکل پا رہا، اس کا پاکستان کی ریاست کو بڑا شدید نقصان ہوگا. جس طرح سے مارچ 2022 میں میں نے انڈیکیٹ یہ کیا تھا، مجھے ظاہر ہے کوئی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ جو پولیٹیکل چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک چین ریئیکشن سیٹ ان ہوگا، ایک چین ریئیکشن موشن میں آئے گا، اور وہ چین ریئیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شدید نقصان پہنچے گا. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہرگز نہیں اس چیز کو سمجھ سکے وہ. اور اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک نیا چین ریئیکشن پیدا ہوگا جس سے پاکستان کی ریاست کو بہت نقصان پہنچے گا. اور یہ چین ریئیکشن چند مہینوں پہ نہیں، چند سالوں پہ محیط ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس ریاست کی تمام تر جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور جو اس کے ایکسٹرنل پلیئرز ہیں یا اس کے دشمن ہیں وہ پھر اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس میں وہ اپنے لیے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. شاید کہ میری بات کسی کے کانوں میں دل تک پہنچ سکے، لیکن بہرحال لیٹس کم بیک ٹو دی 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. جو اس میں سے 2 ڈیولپمنٹس تو ایسی ہیں جن کو آپ ایک نسبتاً خبر کی طرح کی شکل دے سکتے ہیں، لیکن ان کا چرچا بہت ہوا. ایک تو وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو میں آخر میں ڈسکس کروں گا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. جو سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے جو ایک انتہائی دل خراش پریس کانفرنس کی، جو رلا دینے والی پریس کانفرنس تھی، اور اس کو میں نے اس کے 26 منٹ ریوائنڈ کر کر کے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھے سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا، ان کے نزدیک صرف امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ سینیٹر اعظم سواتی جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے، وہ رو پڑے، وہ ڈیسپریٹ ہو گئے. میں نے بہت سے لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے ساری پریس کانفرنس ان کی نہیں سنی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے 5 10 12 15 منٹ زیادہ سے زیادہ سنے ہوئے تھے. لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن میں نے اس کے 26 منٹ سنے، اور اس کو سننے کے بعد کسی بھی ذی شعور پاکستانی جو ہے وہ دنیا میں خواہ کہیں ہی کیوں نہ ہو، اس کا سر شرم سے نیچے جھک جاتا ہے. خاص کر کے وہ پاکستانی جو ملٹری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میری طرح، جن کے والدین نے فوج میں سرو کیا، جن کی پرائڈ پاکستان آرم فورسز تھے، ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑا جو سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے جو الزامات لگائے، اور ایک رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے یہ سمجھنے کی کہ جو الزامات انہوں نے لگائے اور جس طرف انہوں نے اشارے کیے اس میں کوئی غلطی ہے یا کوئی سہو ہے. تو بات انہوں نے کی وہ بالکل دل کو لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا، اور اس کی مورل امپورٹنس کیا ہے، اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے. ان دونوں کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے مختصراً میں ان 2 اور ڈیولپمنٹس کی طرف اشارہ کر دوں. ایک وہ الزام ہے جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب نے، جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، جو خود افواج پاکستان کے اندر ان کے بہت سے سورسز ہیں، انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں، اندر کے سورسز سے چونکہ اس سورسز سے انکشاف کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ تو ویسے ان کے لنکس ہیں، کچھ اور لوگ جو ہیں ان کو اپروچ کرتے ہیں، ان تک خبریں پہنچاتے ہیں. انہوں نے اب سے بہت گھنٹے پہلے، کہہ لیں کہ 12-14 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹس کیے، جن ٹویٹس میں انہوں نے یہ الزام لگایا، انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ گزشتہ شب، یوں کہہ کہ اب سے کوئی 24 گھنٹے پہلے
पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से रात के 2 और 3 बजे के दरमियान लाहौर के एक इम्पोर्टेंट ऑफिस के अंदर एक मीटिंग हुई एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल के साथ, जिस मीटिंग्स में चंद डॉक्टर भी थे और चंद मखसूस अशखास भी थे। और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को अब जो कत्ल करना है और मारना है वो उनको इस तरह से मारना है किसी केमिकल एजेंट के जरिए, ताकि उनकी मौत बिल्कुल तबही लगे, नेचुरल उनकी डेथ लगे। और उसमें आदिल राजा ने कहा कि ये उसी किस्म का मेथड है जिस तरह से इल्ज़ाम लगता रहा गुज़िश्ता चंद बरसों में कि रशियन इंटेलिजेंस केमिकल टॉक्सिन्स मखसूस किस्म के इस्तेमाल करती है, जिससे फौरी तौर पे भी डेथ हो सकती है, चंद दिनों के बाद भी डेथ होती है। और इस पाकिस्तान में भी ये इल्ज़ाम लगा कि बहुत से लोगों को इसी तरह के टॉक्सिन्स के ज़रिए मारा गया है, जिससे कार्डिक अरेस्ट जो है वो हो सकता है। बाज हल्के इस्लामाबाद में जब मैं था, इस्लामाबाद बेस्ड डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने इस खदशे का भी इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि खादिम रिजवी साहब जो टीएलपी के फाउंडर लीडर थे, जब उनकी डेथ हुई पल्मोनरी डिफिकल्टीज और लंग कॉम्प्लिकेशन से, ब्रीदिंग डिफिकल्टी से, तो वो नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि उन्हें टॉक्सिन इंजेक्ट किया गया। बहुत सी जो वेस्टर्न यानी मिशंस हैं इस्लामाबाद बेस्ड, उनका अपना एनालिसिस यही है कि खादिम रिजवी की डेथ भी नेचुरल नहीं थी, उन्हें भी मारा गया। ये चीज़ ऐसी है जो जिस शायद सोशल मीडिया पे भी इसका जिक्र हुआ हो, लेकिन ये एक इल्ज़ाम भी हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं इसकी चहमगोइयाँ तो मुसलसल चलती रही हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से ये जो इल्ज़ाम लगा है, इस पर मैंने ट्वीट भी किया था, आदिल राजा के ट्वीट को कोट ट्वीट मैंने किया था। मैंने कहा था कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और जिन रेलेवेंट क्वार्टर्स की तरफ ये इल्ज़ाम लगा है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो इसका एक भरपूर जवाब दें और एक्सप्लेन करें। उसमें एक्सप्लेन ये करें कि क्या लाहौर शहर के एक इम्पोर्टेंट ऑफिस के अंदर रात के 2-3 बजे के दरमियान ऐसी कोई मीटिंग हुई, अगर मीटिंग हुई तो उसमें कौन कौन लोग शरीक थे, उस मीटिंग का मकसद क्या था, गोल्स क्या थे, एजेंडा क्या था, ताकि अगर ये खबर गलत है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है, तो इसका अभी से जो है कोई इसका कोई रिजॉइंडर होना चाहिए, इसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो हम आदिल राजा साहब की इस खबर आने के बाद चंद घंटों के बाद मलिहा हाशमी साहिबा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शायद आदिल राजा की खबर ठीक थी, बिकॉज लाहौर में बताया जाता है कि उन्होंने क्लेम किया कि शौकत खानम मेडिकल हॉस्पिटल से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसने अपना नाम भी दिया है और जो वहाँ ये मालूम करता फिर रहा था कि इमरान खान साहब को जो मेडिसिन दी जा रही हैं, जो मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, मेडिसिन वाइल्स में आती हैं, इशू होती हैं, तो वो मैकेनिज्म क्या है, वो प्रोसीजर कौन है, वो मेडिसिन उनको कौन डिस्पेंस कर रहा है। जब उसको शक हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पुलिस के हवाले किया गया, तो उसने अपना नाम भी बताया और उसने ये कहा कि मेरा ताल्लुक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA से है। अब ये बात बड़ी संगीन है, इसका भी कोई जवाब या क्लैरिफिकेशन जो है वो FIA की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, बिकॉज FIA को वही कंट्रोल करती है फेडरल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से इसका जवाब जो है वो आना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। तो ये वो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है या इल्ज़ाम है जो मैं समझता हूँ उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इस पर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए। दूसरी एक ऐसी खबर है, ये भी मेरे हिसाब से गैर मुसद्दिका है, जो कि खबर देने वाले जो हैं उनका बहुत इसरार है कि ये खबर बिल्कुल डन डील है। जिन्होंने मुझे 24 घंटे पहले ये बताया पॉलिटिकल सर्कल्स में से कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने असूली तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक बार फिर एक्सटेंशन दी जाए। और ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होने के बाद जो रद्द अमल हुआ है पेशावर में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में जो लोग सड़कों पे निकले हैं, उसके बाद ये फैसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया है। अब ये बात बहुत अजीब है, मेरे सोर्स ने जिन्होंने मुझे ये खबर दी उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि ये डन डील है, ये फैसला हो गया है, मंडे या ट्यूसडे को ये खबर जो है ये पब्लिक हो जाएगी, कि सामने आ जाएगी। मुझे इस पे शक इसलिए है कि जो मिलिट्री सोर्सेस हैं, और उसके बाद दोबारा मैंने ये बात मिलिट्री सोर्सेस से डिस्कस करने की कोशिश की, वो बहुत फर्म है, वो कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके जो फेयरवेल डिनर्स हैं उनका स्केड्यूल इशू हो चुका है, उनके फेयरवेल डिनर्स शुरू हो चुके हैं, वो एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में जब वो आए थे एक बार फिर उन्होंने यहाँ से कहा था कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं वाकई रिटायर हो रहा हूँ, और उनकी रिटायरमेंट की डेट 29 नवंबर है। और अब इस हुकूमत ने एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है जिसका अगले चंद दिनों में ऐलान हो जाना चाहिए। ताहम अब
6 نومبر ہو گئی ہے، اور اب اس وقت تک اعلان ہو جانا چاہیے تھا، اگر نہیں ہوا تو اگلے چند دنوں میں ہو جانا چاہیے، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ دوسری طرف جو پولیٹیکل سرکلز ہیں ان کو یہ شک ہے کہ جب اگر جنرل قمر جاوید باجوہ واقعی جا رہے ہیں 29 نومبر کو، تو اس وقت ان کی اتنی جو بھرپور انگیجمنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اور ان کی اپوائنٹڈ جو آفیسرس ہیں ان کی انوالومنٹ، ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے ان دی ایکٹیو مینجمنٹ آف دی پولیٹیکل سفیئر، کہ جس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے جانے یا نہ جانے کی بہت بڑی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے، بیکاز تمام پولیٹیکل اور عسکری جو سرکلز ہیں وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب جنرل باجوہ جائیں گے وتھ فل آنرز اینڈ رسپیکٹ، تو اس کے بعد جب چینج آئے گی، کوئی بھی ملٹری چیف آئیں، اس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم ملٹری سرکلز کا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے اور نہیں بننا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو اپنا بیچ ہے اور ان سے جو جونیئر لوگ ہیں وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسا ان کی پروموشن کا مسئلہ تھا یا ڈیٹس کا مسئلہ تھا کہ انہیں 1 مہینہ اس وقت جنرل باجوہ نے دلا دیا تھا، لیکن اب وہ 26 یا 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ایک ایسا آفیسر جو ایکٹنگ چیف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائر ہو رہا ہے، اگر اسے آرمی چیف نامینیٹ کیا جائے گا، ٹیکنیکلی تو مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ کیا جا بھی سکتا ہے، لیکن یہ بڑا معیوب ہوگا اور اس سے بہت سوالات اٹھیں گے، اور اس سے وہ چیف بنتے ہی بڑے کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی چونکہ چہمگوئیاں ہیں کہ شریف خاندان ان کو آرمی چیف لگانا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، بیکاز جب وہ ڈی جی آئی تھے تو پرائم منسٹر عمران خان کی ریکمنڈیشن پہ ان کو بہت جلدی چند مہینوں میں ہی ہٹا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بہت بیڈ ریلیشن شپس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک پولیٹیکل پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو بہرحال ان کا یہ ہے کہ ان کی جو پوری پروموشن ہے، ان کی جو ایک رینکنگ ہے ود ان دا ملٹری، وہ کنٹروورشل ہو جائے گی، بیکاز ان کو اصولی طور پہ ان کا بیچ جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے اکتوبر کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ خبر ہے کہ ان کو بھی آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو فیلنگ ہے وہ یہ کہ جو کوئی بھی آرمی چیف آئے گا وہ ظاہر ہے کہ اپنا ایک مائنڈ ایکسرسائز کرے گا، وہ ایک نئی ٹیم لے کے آئے گا، وہ انٹیلیجنس کمیونٹی میں تبدیلی کرے گا۔ بہت سے ایسے آفیسرز جو اس وقت خاصی نظروں میں آ چکے ہیں، کنٹروورشل ہو چکے ہیں، جن کے نام لوگ بار بار لیتے ہیں، جو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان پوزیشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نام اکثر میڈیا یا عوام لیتے ہی نہیں ہیں، عام زد عوام کو نام نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف سرکلز میں لوگوں کو پتا ہوتے ہیں۔ تو نیا آرمی چیف آئے گا، اپنے ڈیک کو ری ارینج کرے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک بہتری کی طرف جا سکیں گی۔ وہ کوئی معاملات کو حل کرنا چاہے گا، وڈرا کرے گا، اور جنرل باجوہ کے جو فیصلے ہیں اس کا بیگیج یا وزن جو ہے نیا آرمی چیف بھلا کیوں اٹھائے گا۔ اس درمیان میں اگر یہ خبر آتی ہے کہ جنرل باجوہ ہی کو شہباز شریف گورنمنٹ ایکسٹینشن دیتی ہے، وہ ایکسٹینشن کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ایک بار پھر بہت سے مشکل قسم کے پولیٹیکل سوالات جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے، خاص کر کے جو ایشو ابھی ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں، جس کو بھی میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ بہرحال یہ وہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں جس کا میں چاہ رہا تھا کہ کم از کم ذکر ضرور کر دیا جائے، اور یہ آنے والے چند دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ ان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ دونوں اپنے طور پہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی گزشتہ 24 گھنٹے کی سب سے دل خراش اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، جب سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی، جس میں وہ بہت دل برداشتہ تھے۔ وہ رو بھی پڑے اس پریس کانفرنس کے درمیان، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں ان کی بیٹی نے فون کیا اور ان کو بتایا کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک ان نون نمبر سے، یعنی وہ ٹیلی فون نمبر جس کے اوپر ان نون لکھا ہوا آتا ہے، اور ایسے ان نون نمبر جو ہیں وہ صرف سرکاری ملازمین کے پاس ہی ہوتے ہیں ان پارلنس میں، بلکہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے پاس ہوتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلس کے پاس ہوتے ہیں۔ ہر ایک ان نون نمبر نہیں لے سکتا، اور ان نون نمبر سے اگر آئے بھی تو ظاہر ہے کہ ان نون نمبر کو بھی ڈھونڈنا کوئی امپاسبل نہیں ہے۔ پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز کے لیے اگر ول ہو، اگر وہ ڈھونڈنا چاہیں، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان نون نمبر جس فون پہ ریسیو ہوتا ہے یا وہاں سے ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے، یہ ویڈیو آتی ہے، تو چند منٹوں ہی کی بات ہے کہ ٹیلی فون کمپنی اس ان نون نمبر کو ڈھونڈ سکتی ہے۔ بہرحال ایک ان نون نمبر سے ان کو ایک پرائیویٹ ویڈیو بھیجی گئی، اور جب اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ ویڈیو کوئی آبجیکشنبل ویڈیو ہے، پرائیویٹ ویڈیو ہے، غالباً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایسیوم کہ نیوڈ ویڈیو ہے،
تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیوں تم لوگ حیران ہو رہے ہو، بیکاز ظاہر ہے کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا، مجھے بھرنا کیا گیا، مجھے ننگا کر کے مارا گیا، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کو جوڑ کے کوئی بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ پھر روتے روتے ان کی صاحبزادی نے انہیں یہ بتایا کہ نہیں ابا، یہ ویڈیو آپ ہی کی ہے، اور یہ آپ کی اور ہماری ماں کی ویڈیو ہے۔ اس پہ پھر اعظم سواتی صاحب نے یہ بتاتے ہوئے وہ دل برداشتہ ہو گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ان کی یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے پورے غور سے، اگر وہ ایک ذی شعور شخص ہے، وہ ایک سینسٹیو شخص ہے، اس کا کوئی ضمیر ہے، اس کا ایک دل اور دماغ ہے، تو اس کے بھی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے ہوں گے دیکھ کے کہ کس طرح ایک سینیٹر آف پاکستان جو ہے، جس کے بارے میں اور کوئی چیز نہیں ڈھونڈی جا سکی، انہوں نے خود ایکسپلین کیا کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ان کی ویڈیو ہوتی ہے، ان کی کرپشن کی بات ہوتی تو بھی بات ہوتی، لیکن ان کی اپنی ہی اہلیہ کے ساتھ ان کی ویڈیو جو ہے ان کو بھیجی گئی ہے۔ تاہم سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے اس کے بعد یہ کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو واقعی ہی ان کی ویڈیو ہے، یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے، یہ کوئی مینوفیکچرڈ ویڈیو نہیں ہے، جس طرح سے بعض جرنلسٹ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے آپ یہ دیکھیے پہلو اس کا کہ سینیٹر اعظم سواتی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کی اہلیہ ہی کی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور میں ایک لمحے میں اس چیز میں آتا ہوں کہ کب اور کہاں بنائی گئی ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ لیکن بہت سے جرنلسٹ جن کو آپ آج کل حکومت کے اسپوکس پرسنس کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ان کے ماؤتھ آرگنز یا ماؤتھ پیسز کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ سارا دن بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ یعنی نیریٹو شیپ کرتے رہے یا پروپیگنڈا کرتے رہے، کیا کہیں گے کہ کیا کرتے رہے، کہ وہ کہتے رہے کہ یہ اعظم سواتی کی ویڈیوز فیک ہیں کیونکہ ایف آئی اے نے یہ انالیسس کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ فیک ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیرالل ویڈیو ڈارک ویب کے اوپر بھی ریلیز کی گئی ہے، جو وہ ویڈیو نہیں ہے جو سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی اہلیہ کو یا ان کی صاحبزادی کو فون کے اوپر بھیجی گئی ہے۔ دوسری ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جو پبلک ڈومین کے اندر ہے، جس کا کہ ایف آئی اے نے ایک فورینزک انالیسس کر کے کہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے، یہ غلط ویڈیو بنائی گئی ہے۔ لیکن دونوں ویڈیوز کی پیرالل ایگزسٹنس، وہ ویڈیو جو اعظم سواتی صاحب کی صاحبزادی کو بھیجی گئی اور جو ڈارک ویب پہ ریلیز کی گئی، دونوں کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ نے میسج دے دیا کہ آپ کی اس قسم کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، شاید اور بھی بہت کچھ ہے، آپ ذرا احتیاط کریں۔ ہماری یہ بات تو بڑی نالج میں ہے نا کہ اعظم سواتی صاحب کو جب اٹھایا گیا، زدوکوب کیا گیا، اس کے بعد سے اعظم سواتی صاحب نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، غالباً 4-5 انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنسز کی۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ بھی چکے ہیں، وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے الزام بھی لگایا ہے، انہوں نے آئی ایس آئی کے ایک سینئر افسر کے اوپر، سیکٹر کمانڈر کے اوپر اور کچھ لوگوں پہ الزام لگایا۔ آج بھی انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی سی جو ہیں جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کا بھی نام لیا، انہوں نے سیکٹر کمانڈر فہیم رضا کا بھی نام لیا، اور پھر ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوئی ایاز صاحب ہیں آئی ایس آئی کے، ان کا بھی انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے یہ انٹرنل ونگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اگر مجھے مار دیا گیا تو یہی 3 لوگ جو ہیں اس کے لیے ریسپانسبل ہوں گے، اور انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا جنرل چونکہ یہ سب کچھ پبلک ڈومین میں ہے تو میرا اس کو وی لاگ میں دہرانے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، بیکاز ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو لاکھوں لوگ جو ہیں اب تک دیکھ چکے ہیں گزشتہ 18 گھنٹے کے اندر، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو چاہیے کہ ان کو سسپینڈ کریں، انویسٹیگیشن کریں، حقائق کا تعین کریں کہ ان تینوں افسران کا اس میں کیا رول ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ کم از کم اس میں سے ڈی جی سی وہی ہیں جن کے اوپر عمران خان نے اپنے قتل کی سازش کا بھی الزام لگایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، سسپینڈ کر کے انویسٹیگیشن ہو۔ اور اس کے جواب میں الٹا ہوا یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز کی ہے، اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ عمران خان نے ایک سینئر فوجی افسر کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے الزام لگائے۔ تو یہ وہ تناؤ کی سی کیفیت ہے جو آلریڈی چل رہی تھی، جس کے اندر سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی یہ پریس کانفرنس جو ہے سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام بھی لگایا اور جس میں وہ دل برداشتہ بھی ہو، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہی کی ویڈیو۔ اب آگے آ جاتے ہیں امپورٹنس کے، یہ ویڈیو جب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ویڈیو کہاں بنی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو اگست کے مہینے میں، میری اسمپشن ہے کہ اسی سال اگست کے مہینے میں یہ ویڈیو ان کی بنی ہے کوئٹہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کوئٹہ رجسٹری ہے اس کے گیسٹ ہاؤس میں۔ ہر جہاں رجسٹری ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چند کمروں کا، 2-3-4 کمروں کا گیسٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے، کم از کم 5 کمروں کا۔ وہ ہوتا اس لیے ہے کہ جب سپریم کورٹ اپنی روٹیشنز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہے، یعنی سپریم کورٹ اپنی رجسٹری میں لاہور بھی جاتی ہے، سپریم کورٹ کراچی بھی جاتی ہے، اسی طرح کوئٹہ بھی جاتی ہے، پشاور بھی جاتی ہے، تو جو معزز جج صاحبان ہیں جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ٹھہرنے کے لیے
وہاں پر ایک بہت اچھا ہائی کوالٹی ایک ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے جو آلموسٹ 5 اسٹار ہوٹلس کی طرح کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ چونکہ سپریم کورٹ کی روٹیشن نہیں تھی، اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے صادق سنجرانی صاحب سے جو کہ چیئرمین ہیں سینٹ کے، ان سے ریکویسٹ کی. سینیٹر اعظم سواتی خود بھی سینیٹر ہیں، ان کا بھی ایک استحقاق ہے، ان کا ایک پریولیج ہے. ان سے ریکویسٹ کی کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں، مجھے کسی مناسب جگہ پہ ٹھہرائیں. تو انہوں نے انہیں سپریم کورٹ کوئٹہ کی جو رجسٹری کے ریسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا. یہاں تک تو بات سمجھ آتی. اب صادق سنجرانی صاحب کا ضروری نہیں کہ اس میں کوئی ہاتھ ہو، قصور ہو، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کو شاید نہ پتا ہو کہ اس گیسٹ ہاؤس کے اندر ویڈیو کیمراز لگے ہوئے ہیں. اور یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو ٹریپ کرنے کے لیے وہاں ویڈیو کیمراز لگائے گئے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری میں، اور شاید اور جتنی جگہوں پر بھی ایسے ریسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز ہیں، وہاں پہلے سے پن ہول کیمراز جو ہیں وہ نصب ہیں. اور جب ایسے کیمراز کہیں نصب کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ کیمراز جو ہیں یہ بہت دیر تک کام نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 6 مہینے سال کیمرہ کام کرتا رہے. اس کی ایک مدت ہوتی ہے. وہ مدت، کیونکہ کیمرہ بیٹری آپریٹڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے. یا یہ ایک وائر کے ذریعے اپنے ریکارڈنگ ڈیوائسز کو ویڈیو پرووائڈ کرتا ہے، سگنل پرووائڈ کرتا ہے، یا وائرلیس کے ذریعے پرووائڈ کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اس چھوٹا سا جو یہ پن کیمرہ ہے، اس کے اور اس کی جو ریکارڈنگ ڈیوائس ہے اس کے درمیان میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ کنیکشن الیکٹرانکلی ورک کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائس کے اندر اور اس پن ہول کیمرہ کے اندر، جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، دیوار میں ہوتا ہے، کسی لائٹ میں لگا ہوتا ہے، کسی بیڈ میں لگا ہوتا ہے، یا کسی چھت میں لگا ہوتا ہے، پنکھے میں لگا ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ میں لگا ہوتا ہے اینگل میں جہاں سے ایک کلیئر ویو آ سکے بیڈ روم کا. تو ایسا جو کیمرہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ورک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس جگہ کو پراپرلی مینٹین نہ کیا جائے. تو میری اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں جگہیں ایسی ہیں جس میں 5 اسٹار ہوٹلس کے کمرے ہیں، اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہیں لگژری قسم کے، اسی طرح کی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، اور ان تمام جگہوں پہ ایسے سیکرٹ کیمراز لگائے گئے ہیں. وچ ریزز دی کوشچن کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جیسا کہ الزام وہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنل ونگ ہے یہ اس کی کارستانی ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ انٹرنل ونگ اگر یہی کام کرتا رہتا ہے تو پھر انٹرنل ونگ کچھ اور کیا کام کرتا ہوگا. اب یہ الزام مسلسل لگ رہا ہے. اعظم سواتی صاحب نے بھی انٹرنل ونگ کا نام لیا، لیکن اور بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ونگ جو ہے اس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ اسی قسم کی ایک مینجمنٹ کرتے ہیں. اور گزشتہ 7 مہینے سے جو ہم نے جو مار دھاڑ کا ایک پورا سین دیکھا ہے، جس میں جرنلسٹ کے خلاف کیسز درج کروائے گئے، ایف آئی آر درج کروائی گئیں، لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ننگا کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، عدالتوں پہ پریشر ڈالا گیا، پولیس پہ پریشر ڈالا گیا، ایف آئی اے پہ پریشر ڈالا گیا. اب ایک عام جو اس وقت نالج ہے کہ یہ سب کچھ جو انٹرنل ونگ ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، وچ ریزز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری پینفل کوشچنس. بیکاز ہماری انڈرسٹینڈنگ اور خواہش تو یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، جسے ہم سمجھتے رہے کہ اس کا شمار دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ دشمن سے، ہندوستان سے مقابلہ کرے، اور دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی پاکستان کے اندر اگر کوئی پینیٹریشن ہے تو اس کو ناکام بنائے، اس پہ نظر رکھے. لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ انٹرنل ونگ کا تو بہت زیادہ وقت اور انرجی اور ٹائم اور ان کی جو توانائیاں ہیں وہ پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے اس کو مینج کرنے پہ خرچ ہو رہی ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کو ریگولیٹ کرنے میں، کنٹرول کرنے میں خرچ ہو رہی ہیں، انتظامی ڈھانچہ جو ہے پولیس کا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا، ایف آئی اے کا، اس کو کنٹرول کرنے میں خرچ ہو رہی ہیں. اور یہاں کوئی اینگل نہیں ہے کسی بھی طرح سے اس کو اسٹریچ کر لیں تو یہاں نیشنل سیکیورٹی کا اور قومی سلامتی کا کوئی اینگل نہیں بنتا، وچ ریزز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری پینفل کوشچنس. کیونکہ بہرحال یہ انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے محنت کے جو پیسے ہیں، ان کے جو ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں، خون پسینے کے جو پیسے ہیں جو سرکار نے ان کی انکم میں سے کاٹے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کے یہ ادارے فنکشن کر رہے ہیں. تو پھر یہ کس مقصد کی خاطر فنکشن کر رہے ہیں؟ ان کا آخر گول کیا ہے؟ ان کی فلسفی کیا ہے؟ یہ بڑے پینفل قسم کے کوشچنز یہاں پہ ریز ہو جاتے ہیں. بل سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے ڈیمانڈز کی، اور وہ ڈیمانڈز بھی ہونا ایک سینیٹر کی حیثیت سے پاکستان کے اداروں پہ الزام لگانا، وہ بھی ایک ایسی سٹیج ہے کہ اللہ کرتا کہ اس ملک میں نہ آتی، لیکن وہ سٹیج جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا مارچ کے اندر کہ جو پولیٹیکل چینج لائی جا رہی ہے اس کے اندر سے جو چین ریئیکشن پیدا ہوگا اس سے
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان پہنچے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے, اور ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ آئے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو اس پولیٹیکل فرے سے, اس پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ سے نکالنے کی ضرورت ہے. عمران خان کے اوپر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد جس قسم کے مظاہرے پشاور میں ہوئے, لاہور میں ہوئے, لاہور کا وہ سین جہاں پہ لاہور کی کنٹونمنٹ کو یا لاہور کی آرمی میں ان کو ٹینک نکال کے کھڑے کرنے پڑ گئے فورٹر اسٹیڈیم کے سامنے, جہاں سے موزہ میر چھاونی کا برج ہے جو لاہور کینٹ پہ انٹر کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ, ڈی مورلائزنگ سین تھا, جو کبھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ لاہور جیسے شہر کے اندر آپ کو لاہوری کے شہریوں کا راستہ روکنے کے لیے آپ کو ٹینک کھڑے کرنے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کریٹیکل سٹیج آ چکی ہے اس بیٹل میں, لیکن مجھے کوئی ابھی سائن سمٹم ایسے نظر نہیں آ رہے جہاں سے مجھے کوئی اس میں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وڈرول مجھے نظر آئے میننگ فل طریقے سے, کہ وہ اس میں سے وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. الٹا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود اس پوری کشمکش میں لوگ اتنی بری طرح سے پھنس گئے ہیں, اتنے ان کے ہارنز لاک ہو گئے ہیں, وہ خود غالباً یعنی پھنس گئے ہیں اس میں سے, اس پوری سچویشن سے انہوں نے خود کریٹ کی ہے کہ انہیں اس میں سے کوئی سیف ایگزٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا, اور وہ بھی ایک ڈیسپریشن میں ہے اور پینک میں, اور تمام پولیٹیکل سائڈز بھی پینک میں. پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, آج ہوں گے, چند مہینوں میں ہوں گے, ان کا ہتیا ہو جائے گی, ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو ان کی سیاست کو, ان کی پاپولیرٹی کو, ان کے مومنٹم کو توڑا جائے گا, ان کے حصے توڑ دیے جائیں گے, ان کو ختم کر دیا جائے گا, عمران خان کو مار دیا جائے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو کی لیڈرشپ اس وقت ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے بج کر دیا, مان لی کوئی بات, تو شاید ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے, ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ, بہت مشکل قسم کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ کر چکی ہے. لیکن سینیٹر اعظم سواتی کی جو یہ انکشاف ہے کوئٹہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کا, اس سے ہمیں پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے پولیٹیکل سگنیفیکنس میں کہ اگر سینکڑوں جگہوں پہ اس قسم کے کیمرے لگائے گئے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں یہ کیمرے لگے ہوئے تھے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کی وجہ سے لگائے گئے ہوں گے, تو پھر پاکستان کے آنریبل جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں, وہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں, وہ کتنے محفوظ رہے ہوں گے ان ویڈیو کیمروں سے. اور 2007 اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے الزامات لگے, اور کم از کم 2 مواقع ایسے ہیں لیٹ 96-97 کے اندر گزشتہ صدی میں, اور پھر جب چیف جسٹس افتخار چودھری تھے اور جب جواد آغا سینئر جج تھے یا سینئر پیونی جج تھے, تو اس وقت سپریم کورٹ نے بڑے سخت ڈیسیشن لکھے ہیں, انٹیلیجنس کمیونٹی کو بڑا وارن کیا تھا کہ اس قسم کی ویڈیو ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب پھر ایسا لگتا ہے کہ غالباً جج صاحبان کی بھی شاید ویڈیو ریکارڈنگز ہوئی ہوں, اور یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے. لیکن خطرناک صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ جو اتنے عرصے سے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ مختلف آنریبل جو جج صاحبان ہیں یا عدالتیں ہیں, وہ اتنی فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں 7 مہینے سے, اس کا نوٹس کیوں نہیں لے پاتی. تو آج ہمیں کم از کم اس کا جواب ملا ہے کہ نوٹس نہ لینے کی جو غالباً ایک وجہ یہ ہے کہ جج صاحبان کے خود اوپر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے, اپنے حوالے سے, اپنی فیملیز کے حوالے سے, اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے, اور وہ بھی شاید ڈرے ہوئے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں. which all raises very difficult questions for the future of the Pakistani state. کہ پاکستانی اسٹیٹ کا پھر اگر یہی حالات رہتے ہیں تو اس کا فیوچر جو ہے وہ ہے کیا. کیونکہ جیسے کسی نے لکھا آج ٹویٹر کے اوپر 2 لفظ کسی جرنلسٹ نے لکھے, کہا فیئر اینڈ شیم. اور شیم کے حوالے سے بیسیکلی شیم بھی فیئر ہی کا پارٹ, یعنی فیئر کی ایک کلائمیٹ ہے جو پاکستان میں قائم کی گئی ہے. شیم کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے ایک بہت بھرپور ویڈیو کی تھی چند مہینے پہلے, جب پہلے بھی خبر آئی تھی کہ بعض پارلیمنٹیرین یا ایم این ایز جو ہیں ان کی اسی طرح سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے اونس آف رسپانسبلٹی, یہ جو برڈن ہے, اس کو شفٹ کرنا ہے. جس طرح سے می ٹو کیمپین میں مغرب کی عورتوں نے جو اونس اور جو برڈن ہے اس کو شفٹ کر دیا. گزشتہ 100 برس میں 200 برس میں یہ تھا کہ اگر کسی عورت کی کوئی ویڈیو, کوئی تصویر, کوئی الزام اس پہ لگتا ہے تو وہ عورت جو ہے اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ منہ چھپاتے پھرتی ہے. لیکن می ٹو کیمپین میں یہ ہے کہ اگر عورت کے بارے میں کسی نے زیادتی کی ہے, اس کو کسی نے ریپ کیا ہے یا اسالٹ کیا ہے, تو عورت قصوروار نہیں ہے, اس کی شرم کی ضرورت نہیں ہے. شرم تو اس آدمی کو آنی ہے, اس اسالٹر کو آنی ہے, اس ریپسٹ کو آنی ہے جس نے وہ مذموم, گھٹیا, کمینی اور ذلیل اللیگل حرکت کی. پاکستان میں اگر انٹیلیجنسیا ایک دفعہ اس برڈن کو ٹرن اراؤنڈ کر دے کہ ویڈیو جس کی بنائی گئی ہے
وہ معصوم ہے، جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ بدماش ہے، وہ مجرم ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دفعہ اس انٹلیکچوئل پوائنٹ کو کراس کر دیں، چونکہ پاکستان ایک پریڈومیننٹلی فیوڈل سوسائٹی ہے، خاص کر کے پنجاب اور سندھ پریڈومیننٹلی فیوڈل سوسائٹیز ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ٹرائبل سوسائٹیز ہیں، اور ٹرائبل سوسائٹیز کا کوڈ آف آنر ڈفرینٹ ہے۔ فیوڈل سوسائٹیز کا کوڈ آف آنر جو ہے وہ عورت کی بےزتی کرنے کے اندر لائق کرتا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایمرجنس آف پاکستان جو چودھری محمد علی نے کتاب لکھی تھی، محمد علی ان کا نام تھا، پاکستان کے حوالے سے، اس میں ایک سین لکھا ہوا ہے کہ آن 15 اگست اور 14 اگست امرتسر میں سکھوں نے ایک جلوس نکالا مسلم عورتوں کا، اور وہ جلوس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ سب کی سب جو ہیں وہ ننگی تھیں، اور پیچھے ان کے کرپانوں سے ان کو چلایا جا رہا تھا۔ لاجک اس کی کیا ہے؟ اس کی کوئی لاجک کہیں اور نہیں سمجھ سکتا اس نیوڈ شو کی۔ لاجک یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کی بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو ننگا کر کے چلائیں گے تو آپ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن آدمی، کیونکہ عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ آدمی کی ملکیت ہے، اور اس کی عزت بھی ہے، اور اس کو آنر بھی ہے، تو اس کو اگر آپ ننگا کر دیں گے، اس کو بھرنا کریں گے، تو آپ اس آدمی کو شرمسار کر رہے ہیں۔ اب یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایسی کوئی ویلیو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ آپ اس طرح اگر کریں گے تو کوئی شرمسار ہوگا۔ اور واشنگٹن کے اندر یا امریکہ کے اندر جب ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سینیٹر اعظم سواتی کی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیوز ان کو بھیجی گئی ہیں، تو لوگ تھوڑا سا حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ میاں بیوی کی ویڈیوز کسی نے بنا لی ہیں، نیوڈ ویڈیوز بھی بنا لی ہیں، پرائیویٹ ویڈیوز بھی بنا لی ہیں، تو اس کی امپورٹنس کیا بنتی ہے؟ لیکن پاکستان کا جو فیوڈل کلچر ہے، جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک 18ویں 17ویں صدی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس میں سے بدقسمتی سے پاکستان اور پنجاب کا معاشرہ نکل نہیں پا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب اتنے دل برداشتہ اور اتنے پریشان جو ہیں وہاں پہ نظر آ رہے تھے۔ بہرحال اس کا جو اینٹیڈوٹ ریسیپی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی انٹیلیجنسیا اور میڈیا کو یہ چیز سیل کرنی چاہیے کہ ویڈیو بنانے والا جو ہے اس کو شرمسار کرنا ہے، جس کی ویڈیو بنی ہے اس کو شرمسار نہیں کرنا۔ اٹس اے بگ مینٹل جمپ، لیکن یہ مینٹل جمپ لگائے بغیر آپ ان مجرموں کو ناکام جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ بہرحال یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ ساری ٹینشنز تو تب ختم ہوگی اب پاکستان کے کرنٹ آرمی چیف جو ہیں، جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ریٹائر ہوں گے اور ایک اور آرمی چیف آئیں گے جو اپنے ڈیک کو ری ارینج کریں گے، اپنی مینجمنٹ ٹیم کھڑی کریں گے، بہت سے تبادلے کریں گے، اپنی نئی ٹیم لے کر آئیں گے، اور یوں چیزیں ایک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اگر شہباز شریف حکومت نے پرسویٹ کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں، چند ہفتے پہلے ہی واشنگٹن میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، ان کو وہ پرسویٹ کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ آپ ٹھہر جائیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوگا، ملٹری سرکلز نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوگا، لیکن پولیٹیکل سرکلز کے اندر یہ چیز جامع گوئیاں ہیں اس کی، تو یہ بڑا غلط ہوگا۔ اس سے جو یہ پریزنٹ کرائسس ہے یہ ختم نہیں ہو پائے گا، کم از کم اس وقت تک تو یہی لگتا ہے، انلیس کہ جنرل باجوہ محض 4-5 مہینے کے لیے ٹھہریں اور ان کی کمٹمنٹ ہو دونوں سائڈز کے ساتھ کہ میں صلح کرواؤں گا، میں الیکشن کرواؤں گا، اور ایک اچھی لیگیسی لے کے اس ٹربل سپاٹ میں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ابھی تک اتنا ہی، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ایک آدھ دن میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔